अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ अल्लाह देता उस्मानी हाज़िर खिदमत है। हमारे सुन्नत वल जमात का जो जमात है, फ़िरका है, ये काफ़ी अरसे से तनज़्ज़ुली का शिकार है। इसकी मेन वजह जो हमारे अपने उलमा हैं, जिन्होंने अपनी मेहनतें जो है ना वो चंदों की तरफ ज़्यादा कर दी हैं और अपने जो उनके अहम काम हैं, उनकी तरफ उन्होंने सारा अपना टाइम लगा दिया है, जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है उन्हें कहीं निकाह पढ़ाना होता है, किसी महफ़िल में जाना होता है, कोई नात ख़ानी का प्रोग्राम है, कुरान ख़ानी का प्रोग्राम है। फिर उनके ज़ाहिर है उन्होंने कहीं न कहीं अपने शेड्यूल हैं, बीवी बच्चों को टाइम उन्होंने देना है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने टाइम की जो तक़सीम है वो ठीक तरीके से नहीं की, जिसकी वजह से इस फ़िरके को, इस जमात को इतना टाइम ना देने की वजह से, और फिर सबसे बड़ा काम, जब भी मिंबर रसूल पर बैठे हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं जो मन गढ़ंत है, मतलब झूठ उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा इज़हार किया है, जिसकी वजह से अवेयरनेस जो लोगों के अंदर आई है, नई जनरेशन के अंदर आई है, ज़ाहिर है मीडिया ने आके काम को तेज़ कर दिया है और जिसकी वजह से हर बंदे की रसाई जो है, हर इंसान की जो रसाई है वो ज़ाहिर है वो टच मोबाइल तक है। तो ज़ाहिर है वहाँ पे मुख्तलिफ उलमा वो अपना बयान कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर लोग अपनी चॉइस करते हैं। लोगों के सेंसेस फास्ट हैं, किसी को ऐसे डंडे के जोर पे, ऐसे प्रेशर के जोर पे कन्विंस नहीं किया जा सकता कि सिर्फ आप हमें सुनते रहें, किसी और को ना सुने। अभी जाहिर है कि अल्लाह यारी साहब मौजूद हैं और हमारे सुन्नत वल जमात के मौलाना साहब मौजूद हैं। आज हम देखते हैं कि ये सुन्नत वल जमात का बैरी बेड़ा जो डूबता जा रहा है, हमारे सुन्नत वल जमात के ये आलम साहब, मुफ्ती साहब इसको कैसे डूबते हुए बेड़े को ऊपर उठाते हैं। क्या है कि जब वो अपने रब्बे आला की रजा की खातिर सब कुछ करे, यानी रजा इलाही की तरह के लिए ईमान लाए, तकवा इख्तियार करे और तज़किया नफ्स कर ले और अपना सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर ले, वला सौफ यरज़ा, और अल्लाह ताला उसको राजी वो कर देगा और वो बंदा अल्लाह से राजी हो जाएगा। तो ये मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई। मैं तफसीर इब्न कसीर है, ये अरबी बगैर इराब के है, जिल्द नंबर इसकी 4 है, कदीमी कुतुब खाना से छपी है, आराम बाग कराची पाकिस्तान। वो फरमाते हैं इस आयत के ज़ाल में सब पेज नंबर है 521। ये फरमाते हैं कि ये आयत पर इजमा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई और वो इस आयत के मुताबिक तमाम औसाफ हमीदा कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सिद्दीक़ बनाते हैं, तक़ी बनाते हैं, करीम बनाते हैं, जवाद बनाते हैं, बज़ाल बनाते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हो, बहुत ज़्यादा सखी हो, करम करने वाला हो, निहायत मुत्तक़ी और निहायत सच्चा हो। अब जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि ये अबू बकर सिद्दीक़ सबसे अतक़ा है, फिर दूसरी आयत सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अल्लाह ने मेयार ये मुकर्रर किया कि तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, मुवक्कर, सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम, एहतराम, हस्ती अगर हो सकती है वो होगी जो तुम में सबसे मुत्तक़ी होगी। और यहाँ लाया गया वसयुजन्नबुहुल अतक़ा, यहाँ ये मुअर्रफ़ बिल लाम है, इसको समझना है। पहले तो अतक़ा ये इसमें तफ़ज़ील का सीगा है, अतक़ा इसमें तफ़ज़ील का सीगा है। इसमें तफ़ज़ील का मतलब है कि जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शै, अल्लाह कायनात में हर चीज़ से बड़ा है। इसी तरह अतक़ा का मतलब ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कायनात में सबसे बड़े मुत्तक़ी हैं। फिर अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान मजीद में फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वली वो होता है कि जिस पर गम और किसी किस्म का खौफ नहीं रहता। और वो कौन है? खुद कुरान ने उसकी डेफिनेशन की है, तारीफ की, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। एक तो वो ईमान लाएगा तमाम ईमानियात पे, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ये पूरा ईमान इन पर तफसीली जो क़तियात, बदियात, ज़रूरियात हैं उन पर क़तई ईमान लाएगा। जो तफसीलात आई हैं कुरान हदीस में उन पर पूरा ईमान रखेगा, वो होगा मोमिन। और फिर वह वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, फिर आमाल सालिहा जब करेगा तो वो हो जाएगा मुत्तकी। और जब मुत्तकियों का इमाम होगा उसको कहा गया अल अतका। इस पे फिर अगली बहस ये है कि कुरान ने कहा वली वो होता है। अगर हम हज़रत अली को वली कहते हैं, वली कुल्ली मोमिन व मोमिना कहते हैं, मन को तो मौला फहदा अली मौला पढ़ते हैं कि हज़रत अली वली हैं, तो कुरान ने वली की तारीफ ये बताई वो होता है जो ईमान रखता हो और आमाले सालिहा करता हो, यानी मुत्तकी हो। फिर कुरान दूसरी जगह फरमाते हैं सूरह अनफाल में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे तो अल्लाह ताला हक़ व बातिल में तुम्हें फारूक बना देगा।
اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان بنا دے گا، حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار اور کسوٹی بنا دے گا تمہیں، اور تمہاری جو گناہ ہیں سارے معاف کر دے گا۔ تو یہاں فرمایا فَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، ہم نے ابو بکر کو جو متقیوں کا امام ہے، ولیوں کا بھی امام ہے، اس کو جہنم سے دور کر دیا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ اور یہاں یہ سین ہے، جب مضارع پہ سین آتا ہے تو یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ دوسری بات، جب مضارع میں، اور یہ جو پورا جملہ ہے جملہ خبری ہے، علم نحو کے ماہرین جانتے ہیں اس بات کو، جب جملہ نحویہ، یہ جملہ خبریہ جو ہے یہ خبر ہوتی ہے، اور خبر میں نسخ نہیں ہو سکتا، اور اس میں تبدیلی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ترمیم ہوگی تو قائل کے کس پر دلالت کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ معنی قطعی ہے کہ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہنم سے دور کر دیا، اور دوسری بات، جب یہ خبریہ جملہ بنے گا، اور وہ چاہے جملہ اسمیہ اسم علم کے ساتھ ہو، یہ عام اسم کے ساتھ ہو اسمیہ، اور خبریہ جب بنتا ہے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے علم نحو کے مطابق اور علم لغت عرب کے مطابق۔ یہ نکلا، یہ استمرار ہے کا جہنم سے دوری کا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے تعالیٰ کے نفسی کا کلام نفسی اس کا ہے، کلام نفسی وہ اللہ کے علم میں ہے، کلام لفظی جو ہے لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں شامل تھا کہ ابو بکر صدیق کو جہنم یا آگ کبھی بھی نہیں چھو گی، اس کے قریب بھی نہیں وہ بھٹکے گا۔ اور جو قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل بیت کے بارے میں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، رجس ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتی ہے پھر جدا ہوتی ہے۔ اور ابو بکر کے بارے میں فرمایا وسیجنب، یہ دور ہے، کبھی نجاست، نجس، غلاظت، شرارت، ذم، گناہ اس کے قریب بھٹکا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے، اللہ نے فرمایا اللہ معرف باللام ہے، الف لام اس پہ لگا ہوا ہے۔ معرف باللام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں علم نحو کے مطابق، ایک ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی، ایک ہوتا ہے خارجی، ایک ہوتا ہے استغراقی۔ یہاں تینوں ہی مراد ہیں، اور تینوں ہی پر قطعی دلیل موجود ہیں۔ نمبر 1 کہ حضرت بکر صدیق جو اتقا ہے ہر لحاظ سے، ایمان لانے کے لحاظ سے بھی، کہ حضرت بکر صدیق کا ثانی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا سابق کوئی نہیں ہے۔ پھر تمام اہل اسلام میں سے، تمام انبیاء کے حوارین، صدیقین، شہداء، صلحاء، صحابہ میں سے تمام کے حضرت بکر صدیق اتقا ہے۔ اتقا حوا کلی مومن و مومنہ۔ یار دیکھو دوستو، یہ ایک مجھے کچھ زیادتی نظر آ رہی ہے کہ وہ ہمارے علامہ صاحب جو سنت والجماعت کے ہیں وہ تابڑ توڑ عملے کر رہے ہیں۔ انہوں نے جناب جی بہترین دلائل لا رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے، پھر اس کے بعد ان کے پاس جو کتابیں بن پڑ رہی ہیں وہ وہاں سے وہ سارے دلائل لا رہے ہیں، اور بڑے محنت سے، مشقت سے جناب ابو بکر کی وہ افضلیت کو وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور لیکن ادھر دیکھیں کہ وہ کس طرح مطمئن اور مسکرا رہے، ہنس رہا ہے اللہ یاری ہمارے مولوی پہ کہ یہ دلیلیں کہاں سے ڈھونڈ کے لا رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیں نا، ابھی یہ میچ آگے چلے گا، آپ اس کا ذرا لطف لیں گے یہ ہوتا کیا ہے۔ مجھے تو یہ بڑا ایک عجیب لگ رہا ہے، آپ نے بھی ذرا غور فکر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے مولانا صاحب نہیں چھوڑ رہے آج۔ یہ انہوں نے فضیلت جو ہے نا، فضیلت شیخین، یہ انہوں نے بالکل ثابت کر کے جانا ہے۔ شیعہ جو مرضی کرتے رہے، اور دل برداشتہ آپ نے نہیں ہونا، کیونکہ ظاہر ہے سنت والجماعت کے علماء ایک سے ایک بڑے ہیں، وہ اپنی یہ دلیلیں لا رہے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں، ہاں بیٹھے ہنستے رہیں کوئی بات نہیں، لیکن دلیلیں آپ کو سننا پڑیں گی، پھر اللہ یاری کی باری آ رہی ہے ابھی۔ جمیل انبیاء، تمام انبیاء کے جتنے بھی مومن و مومنات تھے، ان تمام میں متقی پرہیزگاروں کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ استغراقی کلمہ لام استغراقی کا معنی۔ دوسرا عہد ذہنی کا مطلب یہ کہ عہد ذہنی کبھی متکلم کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی منطوق کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ متکلم چونکہ خدا ہے، خدا کے علم محیط اور علم ازلی میں لکھا ہوا تھا کہ اتقا ابو بکر ہوگا، اور جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں کبھی بھٹکے گی۔ اور عہد خارجی کے لحاظ سے ابو بکر نے کر کے دکھا دیا، اپنا ہر مال، تمام مال غزوہ تبوک تک سارا لٹا کے کہتا ہے، نبی پاک نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا نام اور آپ کے خدا کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر سب کچھ لے آیا آج۔ اور پھر سب سے جو حسین جمیل، جو نبی علیہ السلام نے خاتون جنت کائنات کے بارے میں فرمایا تھا
میرے جگر کا ہے، اس کو جو تکلیف دے گا وہ سمجھو مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، جب آپ کی عمر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں بمطابق بخاری کہ جب میرا نکاح ہوا میری 6 سال عمر تھی، جب رخصتی ہوئی 9 سال تھی، اپنی اتنی حسین و جمیل جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمیرہ کہا کرتے تھے پیار سے، وہ آپ کے عقد میں دی، اور جب یہ دی تو آپ نے سمجھے اپنا جان مال ہر چیز قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دین کے لیے خرچ کر دیا، اور متقی اسی کو کہتے ہیں۔ خارجی واقعے بھی کہتے ختم ہے ٹائم میں 10 منٹ ہو گئے حضرت 10 منٹ ہو گئے، تھینک یو سر۔ جی جی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مفتی وسیم صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے مسلمات سے بات کریں گے۔ انہوں نے ایک آیت شریف، ایک 2-3 آیت شریف کی تلاوت کی ہے اور کہتے ہیں اس آیت سے مراد ابو بکر ہے۔ اب ان کو یہاں پہ ابو بکر کا نام تو نہیں ہے، یہاں اس آیت سے اتقا، سب سے زیادہ متقی یا متقی تر سے مراد ابو بکر ہے۔ اس کے لیے کیا دلیل لے کے آئے ہیں؟ ابن کثیر کی، وہ بھی روایت حدیث نہیں، ابن کثیر کی رائے، ابن کثیر کے جملے۔ ابن کثیر یعنی بہت سارے باپوں کا بیٹا، اگر وہ اتنا ہی فاضل آدمی تھا تو پہلا اپنا نام چینج کر دیتا کہ وہ ایک پوری جماعت کا بیٹا ہے، ایک آدمی کا بیٹا ہے۔ وہ جس شخص کے متعلق اس کا نام ہی ایسا گھٹیا نام ہے کہ وہ بہت ساروں کا، اس کے ایک باپ نہیں کئی باپ ہے، اس کا قول آپ لوگوں کے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے تاکہ ہمارے لیے حجت ہو؟ بھائی آپ قرآن میں اہل تقوی کی بڑی تعریف ہے، اہل ایمان کی بڑی تعریف ہے، کوئی بھی شخص آ کے کہہ دے کہ یہ میرے متعلق ہے۔ اب کوئی قادیانی والے کہہ دیں کہ یہ مرزا غلام احمد کے متعلق ہے، کوئی مثلا بنی عباس والے کہہ دیں کہ یہ ہمارے خلیفے کے متعلق ہے، یا کوئی بھی فرقہ ادعا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو متواتر صحیح قطعی حدیث کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ کسی کا نام نہیں ہے کہ اس لفظ اتقا سے مراد کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے، وہ تو آپ لے کے آئے نہیں، ایسے پڑھ گئے۔ پہلے آپ ثابت کرتے نا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے، پھر وہ سب کچھ آپ کی باتیں صحیح ہو جاتی ہیں کہ بھئی اس یہاں سے مراد ابو بکر ہے۔ پھر یہ ایک دلیل لے کے آئیں کہ عائشہ سے نکاح کیا، اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی نکاح کیا۔ صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ ان کے والد صاحب یہودی تھے۔ ام حبیبہ بنت ابو سفیان اس زمانے میں، یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا، آپ لوگ کہتے ہیں نا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ ام حبیبہ سے تو فتح مکہ سے پہلے، جب وہ مشرکین کا سردار تھا، احزاب میں، بدر میں، احد میں، ہر جنگ میں وہ مشرکین کا سردار تھا، اس کے بیٹی سے شادی کیا۔ وہ تو دشمنوں سے شادی کرتے تھے، وہ اس سے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اس سے تو اس کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہتے ہیں اسے پیار سے حمیرہ کہہ دیا، تو یہ بھی اپنی کتابوں میں دیکھو کہ نبی کریم بخاری وغیرہ میں، اور بخاری میں بھی، مسلم میری طرف دیکھو وسیم صاحب، میری طرف دیکھو، ادھر میری طرف، بخاری میں، مسلم میں کہا ہے انکن صواحب یوسف۔ حمیرہ تم نے کہہ دیا، اس سے پیار سے کہہ دیا، حمیرہ ہو سکتا بھی ہے۔ حمیرہ لفظ کیا ہے؟ لالو۔ حمیرہ کا کیا مطلب؟ لالو۔ ہو سکتا ہے یہ توہین کے لیے بھی ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو پیار کے لیے تھا، توہین کے لیے تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی عائشہ کے اپنے مختلف الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا ہے نکن صواحب یوسف۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے صواحب سے پیار کرتے تھے؟ صواحب یوسف کیا صدیقات تھی؟ صواحب یوسف کیا مؤمنات تھیں؟ صواحب یوسف کون ہیں؟ وہی عورتیں، مصر کی عورتیں جنہوں نے کانسپریسی کر کے، سازش کر کے، وہ گناہوں کا اور ریپ کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے ریپ کیا جائے، ان کے سازشیں بنا کے آخر میں ان کو جیل میں بھجوا دیا ان لوگوں نے، ایک معصوم نبی کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو اب پوری تاریخ کے لیے اپنا دشمن بنا دیا اور کہہ دیا کہ تو صاحب یوسف ہے، اور قرآن نے فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، جس کی قلب، وہ کیسے اس سے پیار کر سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے قلب میں ایمان ہے ہی نہیں ہے، وہ انتظاہر علیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اور سورہ تحریم تو پڑھو مولوی صاحب۔ اچھا، پھر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اور آپ کے مفسرین نے تصریح کی ہے، آپ کا ائمہ نے تصریح کی ہے کہ اس کی شان نزول عائشہ اور حفصہ ہیں، جس کی مثال قرآن میں امرأۃ نوح و امرأۃ لوط ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر سکتے ہیں یا اس کے والد سے پیار کر سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امرأۃ نوح امرأۃ لوط، یہ حضرت نوح حضرت لوط کے شدید ترین دشمن تھے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عائشہ حفصہ دشمن تھے،
اور یہ ان کا سیرت بتا رہا ہے, قرآن کے آیات میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا. اور ان کے والد بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب ہمارے ہاں سورہ لیل کی شان نزول کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کرتے کہ شیعوں کے اس کی شان نزول کیا ہے. یہ کتاب تفسیر البرہان سید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ, جلد نمبر 5, چاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ. یہاں پہ فاما من اعطا واتقى الى قوله تعالی الا ابتغاء وجه رب الاعلی, یہ سورہ لیل کی آیات یہ دحداح کے لیے, یہ ایک انصاری آدمی تھا, اس کا نام ابو دحداح تھا, اس کے لیے ایک حدیث نہیں ہے, کئی آیات ہیں, ایک آیات ہیں. اور وَسَيَجَنِّبُهَا الْأَتْقَى, وہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, یہ علی علیہ السلام کے لیے ہے. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشِيعَتُهُ, یہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے شیعہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. آپ نے یہ بھی غلط کہا, وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى, کہا یہ رجس ہے, اس سے مراد رجس ہے, اس سے مراد رجس نہیں ہے. قرآن نے فرمایا اس سے پہلے جو آیت ہے وہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, یہ نارن تلظا کی طرف اشارہ ہے. سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اس نار تلظا سے, شعلہ ور آتش سے بچایا جائے گا, شعلے والی آتش سے. تم نے کہہ دیا کہ رجس, یہ رجس ہے ہی نہیں, اس رجس کی طرف نہیں جا رہا ہے. اچھا, میں نے آپ کو دکھا دیا ہمارے نزدیک جو اس کے متعلق آیات کے متعلق. اب میرے پاس جو ٹائم بچا ہے, میں اب استدلال کروں گا ان کے اپنی کتب سے کہ ابو بکر مومن نہیں تھا. میرے دوستو, اللہ یاری صاحب کے وکٹ کے چاروں جانب ڈرائیو ان کے چل رہے ہیں. یہ تو بہت زیادہ انہوں کا جوش اور ولولہ اور دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے سنت والجماعت کے وسیم صاحب نے جو دلائل دیے تھے, انہوں نے تمہید باندھ کے لائے تھے, وہ ہر چیز اس نے اللہ یاری نے اڑا کے رکھ دی ہے. اور ہمارے مولوی صاحب کو یہ کہا کہ انہوں نے تحقیق وغیرہ انہوں نے نہیں کی, جو تشیع کی ان کے بکس تھی ان کو پڑھنی چاہیے تھی. ابھی جتنا کچھ اس نے بات کی ہے وسیم صاحب نے اور اللہ یاری صاحب نے, ابھی ان کے ایک جواب دینے کے بعد ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ابھی بھی وہ جو دلائل ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی آگے جناب سنت والجماعت کی کتابیں, اب اللہ خیر کرے, اب آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں. ابو بکر مومن نہیں تھا. ملاحظہ فرمائیے, یہ آیہ قرآن مجید سورۃ الحجرات میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے باہر سے, حجرات کے باہر سے, یہ ان کی عقل نہیں ہے. اب عقل نہیں ہے, قرآن مجید کے الفاظ میں عقل نہیں ہے, یہ ایک شدید ترین مذمت ہے. یہ جتنا گٹیا کافر ہوگا, یعنی سب سے جتنا گٹیا کافر ہوگا, منافق ہوگا, اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, اس کا پہلی بات ہے کہ ہم اس کو آپ بتائیں گے آپ کو کہ یہ کیسے الفاظ مذمت کے. قرآن مجید سورہ مبارک انفال آیہ نمبر 22, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, بدترین جانور اللہ کے نزدیک خنزیر نہیں ہے, کتا نہیں ہے, لگڑ بگڑ نہیں ہے, بدترین جانور اللہ کے نزدیک شر الدواب, وہ انسان ہے, بظاہر انسان ہے, صم البکم لا یعقلون, الصم البکم الذین لا یعقلون, جو اندھے ہیں بہرے ہیں جن کی عقل نہیں ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں بہت ہی مختصار کے ساتھ 3-4 منٹ میں پیش کرتا ہوں. سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جہنم کے لیے ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنات کو خلق کیا ہے, جہنم کے لیے ان کی تخلیق کیا, ان کی دل نہیں, لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کا دل ہے اس سے سوچتے نہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں ہیں آنکھوں سے حق کو نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں کانوں سے وہ حق بات کو نہیں سنتے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہ جانور ہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں. پھر فرمایا یہ جانور ہیں, جانور سے بھی بدتر ہیں, خنزیر سے بدتر, کتے سے بدتر یہ لوگ ہیں. اچھا, أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, یہ غافل ہیں. اچھا, تو لا عقل کا کیا مطلب ہوا؟ لا عقل کا یہ مطلب ہوا کہ یہ بدترین مذمت, یعنی کہ انسان کے جو درجات ہیں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہے, معصومین علیہ السلام ہے, پھر اہل ایمان ہے, پھر اس سے نیچے آخر میں سب سے بدترین کافر, سب سے بدترین منافق, سب سے بدتر اللہ کے دشمن کون ہے؟
وہی جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان کی عقل نہیں ہے. اچھا، ام تحسب انہ اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی عقل ہے یا ان کے کان ہے؟ نہیں، یہ جانور کی طرح ہیں، اور یہ جانور کی طرح ہیں، اور بل جانور سے بھی بدتر ہیں. اچھا، یہ پتہ چلا نا. اب وہ سورہ مبارک حجرات کی شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان نزول ہے ابو بکر عمر. شان نزول ہے ابو بکر عمر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بدترین تکفیر، اور بھائی میں آپ کے اپنی کتاب سے دکھاؤں گا، آپ نے ہماری کتاب سے نہیں دکھایا کہ سورہ لیل کی جو آیت ہے وہ ابو بکر عمر کے متعلق ہے. ملاحظہ فرماؤ، صحیح بخاری کہ تفسیر سورۃ الحجرات، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، حدیث نمبر 4847، اس کی شان نزول ابو بکر عمر ہے. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کروں سنن الکبریٰ للنسائی، جزء 5 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر حدیث نمبر 5903 بخاری کے سند کے ساتھ، وہی ایک ہی سند کے ساتھ، بخاری کے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے بدتمیزی کی تھی، اپنا آواز بلند کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی حتی انقضت ولو انہم صبروا. یہ سب آیات مذمت کے من جملہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات ابو بکر عمر کی مذمت میں نازل ہوئی. تو پتہ چلا اللہ نے جو بدترین تکفیر کیا ہے ان کے قرآن سے اور ان کے اپنے بخاری سے میں نے ثابت کیا سنن نسائی سے صحیح حدیث کے ساتھ کہ بدترین دشمن اللہ اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیخین. بسم اللہ، میرا ٹائم ختم ہے، اب آپ کی باری. اور دوستوں میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے مولانا وسیم صاحب جو سنت والجماعت کے ہیں وہ آ کے جو بھی دلائل دیں گے، جو بھی انہوں نے بنیاد بنائی تھی اور اللہ یاری صاحب کے سامنے پیش کیا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آج اللہ یاری صاحب پھنس جائیں گے اور ان چیزوں کو جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ سنت والجماعت کے علماء جب اپنے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے سامنے وہ بالکل سرنگو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جناب والا جو ہمارا حق سچ کا جو فرقہ ہے وہ صرف اور صرف وہ سنت والجماعت ہے، جو اسلام ہے اصل میں وہ سنت والجماعت ہے، حق چار یار کے سارے وہ نعرے وہاں پہ لگتے ہیں. لیکن آج جتنا کچھ بھی انہوں نے دلیلیں دی تھی ہمارے مولانا وسیم صاحب نے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ جناب جیسے ہی وہ اہل تشیع کے جناب اللہ یاری صاحب نے جیسے ہی وہ آ کے تو اس کا کاؤنٹر کرنا شروع کیا، اس کے جواب دینے شروع کیے، تو مجھے سمجھ آتی ہے کچھ کہ اس میں آ کے ظاہر ہے کہ جو ڈالڈا ملانے والا کام ہوتا ہے کہ بھائی وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ جو جھوٹ ہے اس نے وہ الگ کر دیا ہے، جو سچ ہے اس نے وہ الگ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ نے خود سے بھی انالیسس کرنے ہیں کہ اس میں سے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. جب آپ غور فکر جب تک آپ نہیں کریں گے آپ اس وقت تک بچ نہیں سکتے. آپ سوچیں کہ آپ علماء کے پیچھے بیٹھ کے یا علماء سے مشورے لے کے چلتے رہیں گے تو وہ آپ کو ٹھیک مشورہ دے دیں گے، ایسے نہیں ہے. آپ نے جس کا گھر کرائے پہ لینا چاہ رہے ہیں تو اسی سے پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کیسے کہے گا کہ میرے گھر میں نہ آپ کرائے پہ آؤ؟ وہ تو لازم دے گا. جس نے جو چیز اپنی بیچنی ہے وہ اسی کی تعریفیں کرے گا. آپ نے اپنی عقل سے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس رستے پہ کھڑے ہیں، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ جنت جانا چاہتے ہیں، جہنم جانا چاہتے ہیں؟ جنت کے لیے صرف ایک ہی فارمولہ ہے، حق اور سچ کا ساتھ دینا پڑے گا. جس نے غلط کیا اس کے کام کو غلط کہنا پڑے گا. جب ایسی سوچیں آپ کی بنتی ہیں تو آپ ضرور بضرور ایسے مناظرات دیکھیے، اس میں سے آپ کو بالکل آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کیونکہ ایک اکیلا شخص جہاں مرضی بیٹھا ہو اس کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہوتا. جب تک کہ اس کے سامنے کوئی آئے گا تو پھر آنسر کویسچن ہوں گے، پھر نتائج آتے ہیں. اسی طریقے سے ہر بندے کے پاس عقل ہے، سینس ہے، وہ اب خود سے سوچے. انشاءاللہ ہم یہ سمجھ لیں کہ پہلی قسط آئی ہے، ہم اس کی دوسری قسط لاتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب کی پرفارمنس کیسی ہے اور ہمارے مولانا وسیم صاحب کی پرفارمنس کیسی ہے. جو میں اپنے طور پہ ایز اے سنی سوچوں تو اس میں ہمارے ظاہر سنت والجماعت کا بحری بیڑا جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ بس وہ ڈوبنے والا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی مجھے نظر نہیں آتا. ہر چیز جو ہے نا ان علماء نے جھوٹ بول بول کے خود خراب کی ہوئی ہے. دوستو انشاءاللہ میں نئے اس کی کلپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوتا ہوں. بہت شکریہ.